अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, यौम आज़ादी की ट्रांसमिशन जारी है और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारी एक मेहमान हैं तस्नीम कोकब, जो चेयरपर्सन हैं नारकोटिक्स पंजाब कमेटी की और मुल्तान में अरसा दराज से सोशल वर्क से मुंसलिक हैं और सियासत में भी इनकी खिदमात के हवाले से ये इनका नाम कोई जो है वो अननोन नहीं है। सदर हैं, सीनियर नायब सदर हैं अमन कमेटी की, और इसके अलावा बेशुमार इनकी खिदमात हैं सोशल वर्क के हवाले से भी और मुआशरे में फ़लाह बहबूद के हवाले से भी। इनकी खिदमात को इस शहर का हर बच्चा, हर नौजवान जानता है और इनका फ़ाल किरदार जो है इनका मुआशरे में बेहतरी और अमन के हवाले से, इस हवाले से भी इनकी खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में। आप ठीक हैं, खैर खैरियत से? तो आज हमारी जो आज़ादी की ट्रांसमिशन है, यौम आज़ादी की, इस सिलसिले में हमने आपको ज़हमत दी। मकसद ये था कि हम इस वक्त आज़ादी के 75 साल मुकम्मल कर चुके हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इन 75 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया, और क्या ऐसा था जो हमें करना चाहिए था जो अब तक हम कर नहीं पाए? देखिए सर, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। हम आज इस दिन को बखुश असलूबी से देख रहे हैं और इस दिन को निभा भी रहे हैं, और हम एक आज़ाद मुल्क से हैं और आज का दिन भी आज़ादी है, 14 अगस्त। तो सर ये दिन ऐसे नहीं आया, इस दिन को हासिल करने में बहुत टाइम लगा है। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत ही कुर्बानियाँ दी हैं, और अगर हम आज अपनी यूथ को ये बातें बताएं तो मेरा ख्याल है आज का दिन ये जिस तरह मना रहे हैं सर, उसका ये तरीका भी नहीं है। बेसिकली सर देखें, अभी मैं रास्ते से सफ़र तय करके आई हूँ तो मैंने देखा रास्ते में झंडियाँ तो ठीक है लगी हुई हैं, लेकिन म्यूज़िक चल रहा है और बच्चे बाजे बजा रहे हैं। देखिए, हम एक मुसलमान कौम है और एक इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हमें ये चीज़ सूट नहीं करती कि हम बाजे बजा बजा के इज़हार ख्याल करें। पाकिस्तान में हमारी जो एक सबसे मेन गलती जो है हमारे पेरेंट्स में और उस्ताज़ा में, कि तरबियत नहीं देते बच्चे को कि किस तरह से हमने पाकिस्तान को हासिल किया। अब सर मेरी यही एक छोटी सी बात है कि मेरे वालिद साहब भी माइग्रेट करके आए हैं इंडिया से, लुधियाना से, तो उनकी एज कोई आई थिंक होगी 10 से 12 साल। मेरी फूफो साथ थी, इसके अलावा मेरी कोई फैमिली नहीं थी। तो उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा वो जब बता रहे थे तो आप यकीन करें सर, मेरा दिल खून के आंसू रोने लग गया कि मैंने शुक्र अदा किया कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैंने पाकिस्तान में अपनी आंख खोली है, और मैंने इनकी तरह वो चीज़ें नहीं देखी जिस तरह उधर कत्लो गारत, खून की होलियाँ, और बच्चियाँ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए माँ ने उनको खून में फेंक दिया। ठीक है सर। नाज़रीन, ये एक हकीकत है और हमारी नौजवान नस्ल इस हकीकत से किसी हद तक नावाकिफ़ भी है कि हमने ये मुल्क ऐसे हासिल नहीं किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत और हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की सोच और उनके ख्वाब और उनके विज़न के मुताबिक जो ये पाकिस्तान बना, ये ऐसे नहीं बन गया। इस पाकिस्तान को बनाने के लिए आग और खून का एक दरिया क्रॉस करना पड़ा, और उस वक्त की वो नस्ल जिसने हिजरत की सऊबतें बर्दाश्त की, अगर उनकी आप बातें सुने और उनकी जो सीनों में जो राज दफन है, इस हिजरत के दौरान जो वाक़यात पेश आए, कितने ही लोगों ने अपने बच्चों को नेज़ों की अनियों पे जो है ना पुरोए हुए देखा, कितने ही लोगों ने अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को कुओं में छलांगे लगाते देखा, कितने ही लोगों ने अपने प्यारों को तहत होते देखा। और ये एक आग और खून का दरिया क्रॉस करके बहुत कम लोग जानें बचाकर इस मुल्क में पहुँचे। अगर उन कुर्बानियों को देखें तो बिलाशुबा ये बाजे भी बजना बंद हो जाएंगे, और असल मकसद ये है कि ये जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इन चीज़ों से बहुत हद तक नावाकिफ़ है, और इसमें कसूर हमारा भी है, हमारी इन नस्लों का भी कसूर है जो इन राज़ों की अमीन हैं। उन्हें चाहिए कि वो नौजवान नस्ल तक वो तमाम राज, वो तमाम तारीख़ी हक़ाइक़, वो तमाम दुख भरी दास्तानें जो है ना वो इन तक मुंतकिल करें। आपसे ये भी एक जानेंगे, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो क्या वजह है कि हमारे ये नौजवान जो हैं वो आज़ादी को इस अंदाज में मनाते हैं, बजाय ये कि सजदा शुक्र अदा करें और ये देखें कि हमने
گزشتہ 75 سال میں کیا کھویا اور کیا پایا، اور ہمیں اس ملک کو بہتر ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس میں کن لوگوں کا کردار ہونا چاہیے کہ جو نوجوانوں تک یہ باتیں منتقل کریں یا ان کی جو ہے نا تربیت کریں۔ ہمارا آپ کا بھی ایک وقت تھا بچپن کا، اس میں ہم تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے کبھی ملوث نہیں ہوئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں تھا کسی بات کا، یا ہماری تربیت کرنے والے لوگ اچھے تھے، یا کیا؟ اس حوالے سے آپ دیکھیے بتائیں۔ جی، ایکچولی گھر کا جو ماحول ہے تو وہ تربیت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ہماری تربیت ہمارا گھر ہے۔ اگر ہمارے بڑے ہمیں بتاتے، ہمیں اس چیز سے آشنا کرتے کہ یہ چیز ایسے ہے، اس طرح چلنا ہے، یہ پاکستان آپ کا وجود ہے، اس کو آپ نے کس طرح سے آگے لے کر جانا ہے۔ اور دیکھیں سب سے پہلے سر اسلام، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ہم اپنے بچوں کو آج کل میڈیا کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وہ موبائل سے آپ نے پکڑے ہوئے، ٹھیک ہے سر۔ دوسرے نمبر پر سر یہ ایسا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ پاکستان کتنی مشکلات کے ساتھ آیا ہے۔ ہم امن پسند ملک چاہتے ہیں، جبکہ سر آج کے دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں گرم خون ہے، جو بات بات پر لڑ پڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مل کر نہیں بیٹھتے، عدم برداشت ہے۔ عدم برداشت نہیں ہے۔ لابنگ جو چلتی ہے وہ بھی اس طرح سے چلتی ہے، آج آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، کل اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، چل سو چل تیری میری والی باتیں۔ اچھا، اس میں شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہمارا ماضی کا ایک خاندانی سسٹم تھا، اس میں تربیت کا عنصر بھی بہت زیادہ بہت تھا، زیادہ سر، اور اس میں ہماری تربیت ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ کرتے تھے۔ ایسا ہی لیکن اب تربیت کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا ہے، جو ایک بے لگام دنیا ہے، جہاں پہ آپ کو نصیحت کرنے والا، یہ صحیح جی راستہ سر، بتانے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، اور لوگ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ میں بے لگام ہو کر چل رہے ہیں۔ ایسا ہی۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ چیئر پرسن ہیں نارکوٹکس کمیٹی پنجاب ملتان کی، تو یہ اس کمیٹی میں آپ کی کیا سروسز ہیں، اور آپ نوجوان نسل اور اس ملک کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں؟ دیکھیے سر، اس میں بھی رول پھر وہی یوتھ کا آ جاتا ہے۔ ہمارے پیرنٹس کو ہی چاہیے کہ آپ کے اپنے بچے کو دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے، اپنے بچے کی پاکٹ منی دیکھیں آپ کتنا دے رہے ہیں، اور وہ کیا سرگرمی اس پر کر رہا ہے۔ اگر آپ کا بچہ باہر سے لیٹ آ رہا ہے تو اس کی وجہ پوچھیں۔ اگر آپ کا بچہ موبائل یوز کر رہا ہے تو اس کو چیک کریے وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ بیسیکلی سر اب جو بہت سی جانیں قیمتی جا رہی ہیں ڈرگس کی وجہ سے جا رہی ہیں، کیونکہ اس میں کچھ حد تک غربت بھی ہے، اس میں کچھ حد تک محبت کی کہانیاں بھی ہیں، اس میں بہت ساری وجوہات، امیر گھرانوں کے بچے بھی ہیں بگڑے ہوئے، جو غریب بچوں کا دل اکساتے ہیں، اس کا مائنڈ، وہ پھر سر غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ابھی سر ہم جب راستے میں آتے چوراہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ڈرگس کو یوز کر رہے ہیں، ہم لوگ اٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ایڈمٹ کرواتے ہیں۔ سر آپ یقین کریں وہ بڑی محبتوں سے، اتنی عزیز اچھے طریقے سے وہ ان کی پرورش کرتے ہیں، 1 مہینہ ان کو رکھتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں ٹائم پر، ان کو کھانا دیتے ہیں۔ اور سر ہم بھی گائے بگائے ہر ہفتے جا کے وزٹ کرتے ہیں، یقین کریں سر کہ وہ اتنا اچھا ان کا کوآپریٹ ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کی مائیں آ جاتی ہیں، بھائی آ جاتے ہیں، جی ہم اداس ہو رہے ہیں، ہم ان کو 2 دن کے لیے گھر بھیج دیں، جیسے وہ گھر جاتے ہیں وہ پھر وہی چیز سب چل رہی ہوتی ہے۔ وہ جب ہم پوچھتے ہیں جی ہمارا کیا فائدہ ہوا، ہم 10 سے 12 دن آپ کے پاس چھوڑا ہے، کہتے ہیں جی ہم سے 10 منٹ کے لیے بھی ہمارے پاس نہیں بیٹھتا ہمارا بچہ۔ تو سر یہ چیزیں اصل نارکوٹکس کو کنٹرول کرنے کے لیے معاشرے میں جہاں تک رفائی ادارے ہیں، کمیٹیاں ہیں، ایسوسیشنز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے تمام افراد پہ نظر رکھیں جو منشیات کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، ایسے تمام ایکٹیویٹیز کو بھی جانچیں جو منشیات کی طرف راغب کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے، اس میں سر، اس میں معاشرے ہم کا لوگوں بھی نے کردار ہے۔ کالجز میں ہم نے پروگرامس کروائے ہیں، سیمینرز ہم لوگ اسکولز میں بھی کرتے ہیں، کالجز میں بھی کرتے ہیں، تاکہ نا اور اسکرین بڑی دکھاتے ہیں ان کو کہ چلیں ہم پر یہ ان کی نا ایکٹیویٹیز چینج ہوں۔ اس کے باوجود سر جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کنٹرول کرتے ہیں، لیکن اس میں نا ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی بڑا رول ہے، ان کو بھی کوآپریٹ۔ ڈیفینیٹلی اس قسم کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں معاشرے کے ہر فرد کو اور ہر اس تمام محکمے کو جو اس سے منسلک ہے، جو ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں پہ کنٹرول کرے۔ والدین کا، جیسے آپ نے کہا کہ تربیت بنیادی عنصر ہے، اور بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے، اور ماں کی گود سے اسے جو تربیت ملے گی، اگر اسے توجہ ملے گی، بچہ وہاں سے چیزیں، اخلاقیات اور
جو اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اڈاپٹ کرے گا، ادروائز وہ معاشرے میں کچھ بھی بے لگام جو ہو رہا ہوگا وہ سیکھ سکتا جی ہے۔ بالکل۔ تو ایک جو مثبت پاکستان کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو منشیات کی آلودگی سے روک پاک سکیں۔ کریں اور ہم اپنی نسل کو محفوظ کریں۔ جی تو آج 14 اگست 75واں یوم آزادی، جو ڈائمنڈ جوبلی جی ہم بالکل۔ منانے جا رہے ہیں، اور ہم اس موقع پر پاکستان سے بہت بعد میں آزاد ہونے والے ممالک کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہم سے ترقی کر چکے ہیں، ان کے معاشرے بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکے ہیں، مگر پاکستان میں ہم ابھی تک بنیادی مسائل کا شکار ہیں۔ اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری قیادتیں کوئی مخلص نہیں ہیں، یا ہماری حکومتوں کی ترجیحات میں ایسا کچھ پلان شامل نہیں ہے کہ ملک کی جب بھی ہم دیکھیں ملک نازک دور سے گزر رہا ہے؟ یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ آپ سیاست سے بھی منسلک ہیں، تو کیا وجوہات ہیں کہ ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے جو ہمارے بعد آزاد ہونے والے ممالک، ہم سے الگ ہونے والا ہمارا ہی ایک حصہ جو صوبہ بنگال جو بعد میں بنگلہ دیش بنا، وہ ہم سے کہیں زیادہ آگے نکل چکا ہے۔ چائنا ہے جو ایک پوری نشئی قوم تھی اور وہ اس وقت دنیا پہ حکومت کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے، ہم ایک انتہائی بہترین خطے میں بھی ہیں مگر اس کے باوجود ہم پیچھے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ہم اپنے وسائل تک یوٹیلائز نہیں کر پائے۔ سر وجوہات تو سر بے شمار ہیں۔ دیکھیں ہمارے حکمران سب سے پہلے، دوسرے نمبر پر سر ہماری پالیسیز پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور ہماری پالیسیز کچھ ایسی ہیں سر، ہر 3 سال بعد دوسری حکومت آ جاتی ہے۔ اگر ایک حکومت کوئی اچھا کام کرتی ہے تو دوسری حکومت اس کو قانون کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ باقی سر ہمارے پاکستان میں نا قانون نہیں ہے، ایک جیسا حسن سلوک نہیں ہے، اور حکمران صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام ہمارے ساتھ چلے، عوام چاہتی ہے حکمران ہمارے ساتھ چلے، اسی گھٹ جوڑ کے جو رد و بدل ہے نا سر، اسی کے اس میں دائرے مطلب میں سب آپ گھوم کا رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں نو ہو نو پاتی۔ چلیں آج کے دن کے حوالے سے آپ نسل نو کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنی یوتھ کو یہی کہنا چاہوں گی، دیکھیں ہم نے تو جتنا وقت دیکھنا تھا دیکھ لیا، اب یہ پاکستان آپ کا ہے، اب آپ اس کو سنواریں یا بگاڑیں، لیکن یہ چیز یاد رکھے گا اگلی نسل آپ کی آنی ہے۔ ہمارے پیرنٹس نے جس طرح ہمیں قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے، پاکستان کو خوشحال رکھا ہے، تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ امن سے رہیں، تعلیم پر توجہ دیں، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ان سوسائٹیوں سے دور رکھیں جس میں آپ کو پریشانی کا سبب ہو، جو خطرناک راستے پر نہ جائیں۔ اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی آپ کو صحیح رکھیں، کل آپ مستقبل میں آپ ایک اچھے انسان بن سکیں، اپنا فیوچر اس قدر اچھا بنائیں کہ آپ کا جو ادارہ ہو جس سے آپ اپنے آنے والے لوگوں کو ایک اچھا پیغام دے سکیں اور ان کے لیے کچھ اچھا کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ تسنیم کوکب صاحبہ نے بتایا کہ ہمیں سب سے پہلے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی نسل نو کی تربیت میں جو اس کے ذمہ دار ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، جو معاشرے کے ٹرینڈ سیٹرز ہیں، ان سب کو اپنا اہم کردار ادا کرنا پڑے گا اور اس کو درست سمت میں لے جانا پڑے گا۔ ناظرین، کوئی بھی میڈیم جو ہے وہ برا یا اچھا نہیں ہوتا، اس پر کی جانے والی حرکتیں، اس پر کی جانے والی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اچھی یا بری ہو سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کو استعمال کریں مگر سوچ سمجھ کر استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ ایسے ٹرینڈز کو اپنائیں جن سے آپ کی بھی نیک نامی ہو، آپ کے ملک کی بھی نیک نامی ہو۔ اس کے علاوہ آزادی کا دن اس طریقے سے منائیں جیسے زندہ قومیں مناتی ہیں، ایک بے لگام ہجوم کی طرح مت منائیں۔ آزادی کی قدر و قیمت کو جانیں، آزادی کے حصول کے لیے دی گئی قربانیوں کو جانیں۔ ہماری یوم آزادی کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، اور وقفے کے بعد پھر ہم ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے محمد عمران جعفر کو۔ اللہ نگہبان۔